الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ چھٹا بند ہے۔ میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ اپنی تاکہ جو اس میں لفظی غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کر لیں۔ من بطبع اثر خود گفتم دو حرف، کردم بحرین را اندر دو ظرف، حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار، تا کنم عقل و دل مرداں شکار، حرف تہ دارے بے انداز فرنگ، نالائے مستانہ از تارے چنگ، اصل این از ذکر و اصل آن ز فکر، اے تو بادہ وار سے فکر و ذکر، آب جویم از دو بحر اصل من است، فصل من فصل است و ہم وصل من است، تا مزاج عصر من دیگر فتاد، طبع من ہنگامہ دیگر نہاد۔ من بطبع اثر خود گفتم دو حرف، طبع طبیعت، نیچر، مزاج کو کہتے ہیں۔ اثر من میرا دور، میرا زمانہ، میں نے اپنے زمانے کی طبیعت یا اپنے زمانے کے مزاج کے پیش نظر دو قسم کی باتیں کی ہیں۔ گفتم دو حرف لفظی معنی ہے میں نے بولے ہیں، میں نے کہے ہیں دو حرف۔ کردام بحرین را اندر دو ظرف، بحرین بحر کا تثنیہ ہے، اسے بحرین نہیں کہنا، تثنیہ ہے، یہ دو سمندر، بحران بھی کا معنی بھی دو سمندر اور بحرین کا معنی بھی دو سمندر۔ ظرف کا معنی برتن، کوزہ وغیرہ۔ لفظی معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے زمانے کے مزاج کو سامنے رکھ کر دو حرف کہے ہیں، دو قسم کی گفتگو کی ہے، اور اس طرح میں نے دو سمندروں کو دو کوزوں میں بند کر دیا ہے۔ کردام میں نے بند کر دیا، میں نے کر دیا، لفظی معنی کر دیا ہے۔ بند کرنا جو لفظ، یہ جو جملہ یہ ہم اپنے پاس سے لگائیں گے۔ کردہ میں نے کر دیا ہے بحرین دو سمندروں کو، اندر دو ظرف، دو ظرفوں میں، دو برتنوں میں۔ وہی محاورہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ حرف پیچا پیچ، پہلی قسم کی گفتگو ہے پیچا پیچ، پیچ دار، گنجلک جسے کہا جاتا ہے۔ حرف پیچا پیچ، پیچ دار، پیچیدہ اور گنجلک گفتگو۔ حرف نیش دار، نیش کہتے ہیں ڈنک کو، ڈنگ مارنا جسے کہتے ہیں۔
चुभन वाला, यानी हरफ नेशदार चुभने वाला हर्फ, डंक मारने वाला हर्फ। एक हरफ पेचा पेच है, दूसरा है हरफ नेशदार। ऐसा हर्फ जो चुभने वाला हो, तनकीद पर मबनी हो, फ़ौरन समझ में आ जाने वाला हो। ताकुनम अकलो दिले मर्दा शिकार, ताकि मर्दों की अक्ल और मर्दों के दिल को शिकार कर सकूं। ताकि कुनम मैं करूं मर्दों की अक्ल का और मर्दों के दिल का शिकार। दो किस्म की गुफ्तगू की है ताकि मर्दों की अक्ल को भी राज़ी कर सकूं, मर्दों की लोगों की अक्ल को भी मुतमिन कर सकूं और लोगों के दिल को भी मुतमिन कर सकूं। पहले बंद में जब हमने शुरू किया था तो फरमाया था इन्होंने, इकबाल ने, कि मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितनी भी कोशिश करूं, बारना आयद आँच दर कार दिल थे, जो दिल में है ज़ाहिर है वो बाहर नहीं आ सकता है। तो वहाँ तफसील से बताया था कि दिल की बात या नुक्तादार बात या तहदार बात लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। फिर मजाज के बारे में बताया था कि हमारी गुफ्तगू जो होती है ना, आम तौर पर कभी सिर्फ ये नहीं कि मजाज, बल्कि मजाज दर मजाज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गुफ्तगू मजाज दर मजाज से बनती है। तो जो शख्स मजाज नहीं समझता या वो उलूम नहीं पढ़ता जिन्हें हम अदबी उलूम कहते हैं, बलागी उलूम कहते हैं, वो सिर्फ यही नहीं कि हमारी आम अदब की जो अदब के शाहपारे हैं इन्हें नहीं समझ सकता, बल्कि अदब का जो सबसे बड़ा शाहपारा है कुरान करीम या हदीस शरीफ, उसे उन्हें भी नहीं समझ सकता है। अभी एक लफ्ज़ है मसलन हरफ, तो जब हम लुगत की तरफ देखते हैं तो ये अरबी का लफ्ज़ है हरफ। इसका माना लुग़वी तौर पर होता है किनारा, चोटी। इसका गुफ्तगू के साथ ताल्लुक़ ही नहीं होता आमतौर पर लुग़वी लिहाज से, अगर हम इसके गहराई में उतरें तो। फिर ये एक मजाज है, यानी इसका माना है किनारा। इसको गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल किया गया, ये यानी असल माना से हटाकर हमने इसे मजाजी माना में इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। दूसरा मजाज इसमें क्या कि जब हमने इसको गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल किया इसे, तो इस्तिलाह में हर्फ उस कलमे को कहा गया जिसका ज़ाती तौर पर कोई मुफीद माना ना हो, कंप्लीट मीनिंग ना दे सके, जो जब तक उसे किसी दूसरे इसम के साथ या फ़ेल के साथ जोड़ा ना जाए, जो भी इसका माना होता है वो खुद बज़ाते खुद अदा ही नहीं कर सकता। गुफ्तगू में जब हमने इसको इस्तेमाल किया तो हर्फ वो कलमा बनता है जो बज़ाते खुद अपना माना अदा ही ना कर सके। दूसरा मजाज हो गया। और फिर इससे आगे बढ़कर जो लफ्ज़ खुद अपना माना ही नहीं दे सकता पूरा मुस्तकिल तौर पर बज़ाते खुद, उसे हमने इस्तेमाल कर लिया बड़े बड़े जुमलों के लिए। कोई पूरा मुस्तकिल जुमला, मुफीद जुमला जो है उसके लिए इस्तेमाल कर लिया, हर्फ बोला और पूरा जुमला मुराद ले लिया। और फिर इससे बढ़कर हर्फ बोलकर पूरी इबारत मुराद ले ली।
پورا مضمون مراد لے لیا، اور پھر یعنی ابھی مجاز در مجاز، مجاز در مجاز ہے. میں نے 2 حرف استعمال کیے ہیں. اقبال فرماتے ہیں میں نے اپنے دور کی طبیعت کے پیش نظر 2 حرف کہے ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ 2 حرف سے مراد 2 لفظ ہیں، صرف یہی نہیں کہ 2 جملے ہیں، بلکہ 2 طرح کے مضامین، 2 طرح کی کتابیں لکھی ہیں میں نے، 2 طرح کے مضمون بیان کیے ہیں میں نے، 2 طرح کی گفتگو کی ہے میں نے اپنے دور کے تقاضوں کے پیش نظر. 2 طرح کی گفتگو کون سی ہے، کیسے کی میں نے؟ کہتے ہیں کہ اس گفتگو میں نے، اس انداز میں نے 2 سمندروں کو 2 کوزوں میں بند کر دیا ہے. پہلی طرح کی گفتگو کیا ہے؟ حرف پیچا پیچ. ایک طرح کی گفتگو وہ ہے جسے پیچیدہ گفتگو کہا جاتا ہے، فلسفیکل انداز جسے کہا جائے گا، گہرا انداز، گہری گفتگو. اور دوسری وہ گفتگو ہے جو ڈنک کی طرح لگ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے فوراً، ادھر بات کی ادھر سمجھ میں آ گئی، دل میں اتر گئی. 2 قسم کے انداز اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کچھ لوگ عقل کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ بات زیادہ قابل قبول ہوتی ہے جو عقل کو اپیل کرتی ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایسی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو جذبات کو اپیل کرتی ہو، دل کو اپیل کرتی ہو. تو میں نے دونوں کو سامنے رکھا ہے اور دونوں طرح کی گفتگو کی ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ تاکنم عقل و دل مرداں شکار، تاکہ میں مردوں کی عقلوں کو اور مردوں کے دل کا شکار کروں، تو اس سے مراد مرد ہی نہیں ہے، یہ وہی انداز ہے جو قرآن کریم عام طور پر استعمال کرتا ہے. یعنی مردوں کا نام لے کر، مردوں کا ذکر کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صنف نازک جو ہے اس کے پاس نہ دل ہے نہ عقل ہے، وہ بھی اسی میں آتی ہیں. ظاہر ہے یہ شعری ضرورت ہے، اور عام طور پر جو ہمارا انداز ہے اس میں مردوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم مردوں سے مراد صرف مرد ہی نہیں لیں گے، ہر صاحب دل اور ہر صاحب عقل انسان اس سے مراد لیں گے. ہمارے پاس جو کلیات طبع ہے سادہ، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حرف پیچا پیچ کا ترجمہ خود ہی کر دیا ہے. اس سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے یہ خود ہی کر دیا، انہوں نے مراد اس سے لے لی. ان کی جو مشہور کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، انہوں نے فرمایا ہے کہ حرف پیچا پیچ سے مراد میری یہ کتاب ہے، تشکیل جدید الہیات اسلام. آپ کے پاس ہے، اس کتاب میں لکھا ہے نیچے حاشیے میں، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید، یہ مختلف نام رکھے ہیں. ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ ترجمہ جو ہے یہ سید نذیر نیازی کا کیا ہوا ہے، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا نام سے غالباً. تو یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ہے. علامہ اقبال کی یہ کتاب جو ہے نا، اسلامی نظریات، اسلامی افکار کی نئی شکل و صورت، یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اتنی مشکل ہے کہ ترجمہ بھی پڑھنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے کسی بھی طرح.
وہ بہت مشکل ہے ترجمہ بھی، ظاہر ہے مضامین مشکل ہیں۔ دوسری طرح کے مضامین وہ ہیں جو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں۔ ادھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ عام طور پر دل کو زیادہ مخاطب کیا ہے، ایسے شعر، ایسا انداز اختیار کیا ہے جس سے دل پگھلتے ہیں، دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں جو۔ پھر اسی کی وضاحت آگے کر دی ہے، حرف تہ دارے بے انداز فرنگ۔ ایک انداز وہ ہے انگریزوں کے انداز کی طرح تہ دار حرف۔ یہ تہ دار حرف کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، جس کے ایک سے بڑھ کر کئی معنی انسان لے سکے۔ سیاسی بیان، گہرا بیان، بظاہر کوئی اور بات کہہ دی لیکن اس کے اندر کوئی اور معنی چھپا ہوا ہوگا، اس کا اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہمارا جو انگریزی خان طبقہ ہے یا انگریز جو ہیں، یہ ایسی باتیں، ایسے بیانات، ان کی کتابیں ایسی ہیں جو تہ دار ہوتی ہیں۔ تہ دار میں ایک اور بھی چیز بھی آ جاتی ہے جسے ہم بلاغت میں، بلاغت کا علم کیا کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ثنائے بدائے لفظی۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، 3 علم ہیں جنہیں ہم بلاغت کے علم کہتے ہیں۔ علم بدیع ہوتا ہے، علم معنی ہوتا ہے، اور علم بیان ہوتا ہے۔ علم بیان تو عام طور پر ہمارے کتابوں میں پڑھا دیتے ہیں، غالباً 10ویں کلاس کے بعد گرامر کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کافی حد تک تشبیہ، استعارہ، مجاز وغیرہ پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں علوم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ نہ پڑھے جائیں اس وقت تک یہ بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے کہ کسی بھی کلام میں فصاحت اور بلاغت کے کتنے نقطے پنہاں ہیں، کوئی بھی کلام فصاحت کی کن بلندیوں کو چھو رہی ہے، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں جب تک یہ ان علوم پر نظر نہ ہو کم از کم۔ تہ دار باتوں سے مراد وہ بھی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس کے بارے میں کافی اشارہ کر دیا ہے۔ یہ ایک نالائے مستانہ از تارے چنگ۔ چنگ کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، انسٹرومنٹ ہے ایک آپ کے ایک میوزک کا، جو ہاتھ کے ساتھ مشابہت، ہاتھ کے پنجے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے زیادہ۔ تو ہمارے کو تو پتہ ہوگا یہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا معنی رباب کر دیتے ہیں، رباب نہیں معنی اس کا، رباب ایک علیحدہ شے ہے، چنگ علیحدہ چیز ہے۔ چنگ بس بنتا ہی ہاتھ کی طرح نظر آتا ہے وہ نا، تو شکلیں اس کی تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ پنجے کی طرح لگتا ہے۔ حرف تہ دارے بے انداز فرنگ، فرنگ کے انداز کی طرح ایک حرف تہ دار، دوسرا نالائے مستانہ از تارے چنگ۔ دوسرا انداز یہ اختیار کیا کہ میں نے چنگ کے تار سے مستانہ، مست کن، مست کر دینے والے نالے بکھیرے ہیں۔ یہ انداز جو ہے اسے ہم کہتے ہیں معتدل قسم کا انداز، معتدل قسم کا اسلوب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے ہمیں کہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی ہادی رہنما جب کسی قوم کی طرف
آتا ہے تو وہ گفتگو اسی انداز میں کرتا ہے جس انداز سے ان کی قوم مانوس ہوتی ہے، جو انداز گفتگو اس رسول کی قوم کا ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا بلسان قومہ، اے میرے حبیب آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس کی قوم کی زبان لے کر آیا ہے، وہ اپنی قوم کے اسلوب میں گفتگو کرتا تھا کہ ایسا کیوں تھا؟ لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، قوم کہہ نہ سکے کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، الا بلسان قومہ لیبین لہم، تاکہ انہیں کھول کھول کر بیان کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دور کے انداز پر ہاتھ رکھا ہے، مجھے پتہ چلا کس دور کے لوگ کس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں، کس طرح کا انداز اختیار کیا جائے تو انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ 3 درجے ہیں، ہر چیز کے 3 درجے ہیں، گفتگو کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں ایسی گفتگو جو سراسر عقل پر بیس کرتا ہو، یعنی عقلی دلائل سامنے رکھتی ہو۔ پھر ایک ایسا انداز جو صرف اور صرف جذبات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جذبات کو یہ ابھار سکتا ہو، اس میں غور فکر کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ تو ایک انداز وہ ہے جو صرف اور صرف عقل کو اپیل کرتا ہے، غور فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، اور ایک انداز وہ ہے جو صرف اور صرف دل کو اپیل کرتا ہے، جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ جو آدمی عقل کی بات سمجھتا ہے، غور و فکر کی بات سمجھتا ہے، اس کے لیے میں نے یہ کر دیا کہ ایسی کتابیں بھی لکھ دی ہیں، اور جو آدمی جذبات کی بات سمجھتا ہے، جذبات کا انداز سمجھتا ہے، دل کا انداز سمجھتا ہے، اس کے لیے میں نے اس طرح کی گفتگو بھی کر دی ہے۔ دونوں رستے، دونوں قسم کے جو انداز ہیں، یہ اگر ان میں انتہائی قسم کا رویہ اختیار کیا جائے تو یہ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہو جائیں گے۔ ایک ایسا انداز، ایک ایسی سوچ، ایسی اپروچ کہ جو صرف اور صرف یہ کہے کہ میں وہی بات مان سکتا ہوں جو عقل کو اپیل کرتی ہو، عقل اگرچہ وہ سمجھ نہ سکے کہ عقل کسے کہتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے، ایسے انداز بھی غلط ہے، ہم اسے کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے کسی بھی طرح۔ اور ایک ایسا انداز، ایسی سوچ کہ جو کہے کہ صرف اور صرف دل کو اپیل کرے، وہ جذبات کو ابارے، وہ اس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر جو چلے گا وہی معتدل قسم کا مفکر ٹھہرے گا، وہی معتدل قسم کا انسان ٹھہرے گا، وہی معتدل قسم کا داعی اللہ ٹھہرے گا۔ نہ عقل کو اگنور کرے اور نہ دل کو اگنور کرے، نہ عقل کا 100% دامن پکڑے اور نہ دل کا 100% دامن پکڑے، ان دونوں کے درمیان چلے جو۔ اقبال کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا ہے، اور اس دور کے جتنے بھی مفکر ہیں جنہیں ہم مفکر کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے قوم کے لیے کچھ کیا ہے، وہ ایسے اسی انداز پر چلے ہیں، یہی رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ عام طور پر دوست احباب جانتے ہیں ہمارا جس بڑی شخصیت کے ساتھ گہرا واسطہ ہے، گہرا تعلق ہے، سعید نورسی صاحب۔ سعید نورسی صاحب نے بھی اس بات کی بہت زیادہ وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے
ایک انداز، ایسا انداز اختیار کیا ہے جو عقل اور قلب کے کو ملا کر چلتا ہے، نہ سراپا عقل، دلائل، حجت بازی، مناظرہ، مجادلہ، اور نہ ایسا انداز کہ جس میں عقل کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ نکلے۔ کہتے ہیں میں نے دونوں قسموں کا انداز جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کر چلا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یتدہرج راسی فی آن الواحد من الاوج الی الحزیز، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں فکر کی بلندیوں پر ہوتا ہوں اور یکدم گہرائیوں میں، کھائیوں میں آ گرتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کھائیوں سے نکل کر یکدم اوج پر پہنچ جاتا ہوں، کلائمیکس پر پہنچ جاتا ہوں، آخر تک جو فکر کی جو آخری چوٹی ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہوں۔ وَمِنَ الْحَزِيدِ إِلَى الْأَوْجِ اس لقت طریقاً غیر مسلوک، وہ کہتے ہیں کیونکہ میں ایسے رستے پر چلا ہوں جس پر پہلے نہیں چلا گیا ہے۔ فی برزخ بین العقل والقلب، عقل اور قلب کے درمیان میں نے رستہ اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہیں چلا، یہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایک ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ دوسری ایکسٹریم پر چلتے ہیں۔ ایک ادھر چلتا ہے تو انتہا پر پہنچتا ہے، اور ایک دوسری طرف چلتا ہے تو وہ دوسری انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ درمیانی رستہ وہی ہے جہاں عقل اور قلب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رستہ اختیار کیا ہے۔ اصل این از ذکر، یہ جو دوسرا رستہ ہے نا، دوسرا انداز ہے نا، جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، حرف نیشدار اور نالائے مستانائے از تارے چنگ، اس کا اصل ذکر سے ہے، اس کا سر چشمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اصل این سے مراد اس کا اصل، اس کا سر چشمہ، یعنی وہ انداز جو جذبات پر مبنی ہے اور جو دل کو اپیل کرتا ہے، اس کا سر چشمہ کیا ہے؟ ذکر۔ اصل ذ فکر، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ از لفظ ہے، از لفظ جس کا معنی سے ہوتا ہے، از کو جب الف کے بغیر پڑھا لکھا جائے گا تو اس کے نیچے زیر ڈالتے ہیں، زے کہنا ہے، زے فکر۔ اصل این از ذکر، جو دل والا انداز ہے اس کا اصل ذکر سے ہے، اس کا سر چشمہ ذکر ہے، اور اصل آن ذی فکر، اور جو انداز تہ دار ہے، پیچا پیچ ہے، اس کا سر چشمہ کیا ہے؟ فکر، اس کا سر چشمہ فکر ہے۔ عقل کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، دل کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے۔ اے تو بادہ وار سے این فکر و ذکر، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، میری یہ دعا ہے کہ تو وارث بن جائے اس ذکر کا اور اس فکر کا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے ذکر اور فکر دونوں کا وارث بنا دے، عقل کا بھی، دل کا بھی۔ تو یہ بڑی قیمتی بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ حرف پیچا پیچ، حرف تہ دار، وہ گفتگو، وہ انداز جو عقل کو اپیل کرتا ہے، اس کا سر چشمہ فکر ہے، سوچ بچار ہے، اور وہ گفتگو جو دل کو اپیل کرتی ہے اس کا سر چشمہ ذکر ہے۔ اگر فکر نہیں، سوچ بچار نہیں تو عقل ختم ہو جائے گی، اگر ذکر نہیں تو پھر دل یا قلب
ختم ہو جائے گا۔ شروع میں پہلی ملاقات چاند کی غار میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ایک مہارشی، ہندو مہارشی وشوامتر سے جب اقبال کی ہوئی ہے تو وہاں کافی سوال و جواب ہوئے ہیں۔ وشوامتر کو جب مولانا روم کی وساطت سے اقبال کا تعارف ہو گیا تو انہوں نے پھر ان سے کافی سوال و جواب کیے۔ ایک سوال بڑا پیارا ہے جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گفت مرگ عقل، گفت مرگ عقل، سوال ہے گفتم ترک فکر، گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر، گفت مرگ قلب گفتم ترک ذکر۔ میں وشوامتر نے مجھ سے پوچھا عقل کی موت کیا ہے، عقل کیا کون سا زہر ہے جو عقل اگر کھا لے تو مر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو عقل کو مار دیتی ہے؟ گفت مرگ عقل سوالیہ نشان ہے۔ وشوامتر نے پوچھا کہ عقل کیسے مرتی ہے؟ میں نے کہا عقل کی موت ہے ترک فکر۔ گفت مرگ قلب، اس نے کہا کہ دل کی موت کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا گفتم ترک ذکر، میں نے کہا کہ ذکر ترک کر دیا جائے تو ذکر، دل جو ہے دل کی زندگی کے لیے آب حیات ہے ذکر، اگر ذکر چھوڑ دیا جائے تو دل مر جائے گا، دل ختم ہو جائے گا، اور دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ جو دل مر جائے اسے دل نہیں کہا جاتا ہے پھر۔ اور اگر سوچ بچار ختم ہو جائے، انسان سوچ بچار کی دولت سے محروم ہو جائے تو عقل مر جاتی ہے۔ عقل پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان سوچ فکر کا مالک ہو، سوچ فکر سر چشمہ بنتی ہے عقل کا۔ پھر وشوامتر نے پوچھا پھر تن کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ذات عرض گرد، ہاں وشوامتر پوچھتے ہیں کہ تن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ گرد راہ سے جنم لیتا ہے۔ گفت تن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ذات از گرد راہ، تن پیدا ہوا ہے گرد راہ سے، تن کی پیدائش گرد راہ سے ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا گفت جان، روح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ رمز لا الہ کی رمز ہے روح۔ کہتے ہیں کہ اصل ہی از ذکر، قلبی علوم جو ہیں، جو قلبی واردات ہیں، وہ انداز جو قلب کو بھاتا ہے، قلب کو اپیل کرتا ہے، اس کا سر چشمہ ذکر ہے۔ اور وہ انداز جو عقل کو بھاتا ہے، جسے عقل پسند کرتی ہے، عقل کو راضی کرتا ہے، اس کا سر چشمہ فکر ہے۔ آب جویم از دو بحر اصل من است، آب جویم، آب جو کہتے ہیں ندیا کو، چھوٹی سی ندی، من میں، آب میم من، میں چھوٹی سی ندی ہوں ایک، از دو بحر اصل من است، میرا اصل، میری بنیاد دو سمندروں سے ہے۔ یہ میں نے بتایا نا کہ بہترین انداز وہ ہے جہاں عقل اور قلب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ آب جویم، میں ندی ہوں ایک، از دو بحر،
دو سمندروں سے، اصل من است، میرا اصل دو سمندروں سے ہے، میرا سر چشمہ دو سمندر ہیں۔ فصل من فصل است، وہم وصل من است، میری تفریق جدائی بھی ہے اور وصل بھی ہے۔ یہ مشکل ہے تھوڑا سا جملہ۔ میرا فصل من فصل است، میری جدائی، ترجمہ والوں نے صرف ترجمہ ہی کر دیا ہے، لیکن یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں۔ میری جدائی ہے اور میرا یہ جدائی جو ہے یہ وصل بھی ہے۔ جدائی کا ترجمہ جہاں ٹھیک لگتا نہیں ہے، میرے پاس جو نسخہ اس میں جدائی ہی ترجمہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ عقل کو ترجیح دیں گے نا، عقلی بیان کو ترجیح دیں گے، تو پھر ظاہر ہے وہ بیان یا وہ انداز آپ کو ترک کرنا پڑے گا جسے ہم قلبی انداز کہہ سکتے ہیں، وہ انداز کہہ سکتے ہیں جو دل کو اپیل کرتا ہے۔ اگر آپ اس راستے پر چلے ہیں تو ظاہر ہے اس کی انتہا پر چلتے جائیں گے، انتہا تک پہنچیں گے، دوسری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر آپ دوسرے راستے پر چلے ہیں، وہ انداز اختیار کیا ہے، وہ انداز اچھا لگتا ہے آپ کو جو دل کو اپیل کرتا ہے، تو پھر عقل والے راستے کی طرف تو مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے، محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ جب میں عقل کی بات کرتا ہوں تو دل کو اہمیت نہیں دیتا، اور جب میں دل کی بات کرتا ہوں تو عقل کو اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ فصل کا معنی جدائی جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی سپریشن بظاہر لفظ چلتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی جو مفہوم وہی ہے کہ میں جب عقل پر تنقید کرتا ہوں تو بظاہر عقل پر تنقید بھی کرتا ہوں، تنقید ہی کرتا ہوں، لیکن اسی کے اندر وصل بھی ہے۔ میں عقل سے عقل کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سمجھا گی؟ فصل من فصل است، میرا عقل سے جدا ہونا، علیحدہ ہونا اگرچہ جدائی ہے، لیکن یہ جدائی بھی وصل بھی ہے، ساتھ ریلیشن بھی ہے، سپریشن کے ساتھ ہی ریلیشن شپ ہے، اسی کے اندر ریلیشن ہے، صرف سپریشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فصل من فصل ہم وصل است، کیونکہ میں دونوں کو ساتھ لے کر چلا ہوں۔ تا مزاج عصر من دیگر فتات، اب تا معنی چونکہ، میرے دور کا مزاج چونکہ کچھ اور طرح کا ہو گیا ہے۔ تا مزاج عصر من، میرے دور کا مزاج چونکہ دیگر فتات اور طرح کا ہو گیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیسا ہے؟ تب من ہنگامہ ہے دیگر نہات، اس لیے ہوا یہ کہ میری طبیعت نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا ہے، نیا انداز اختیار کر لیا ہے، کیونکہ میرے دور کے تقاضے بدل گئے ہیں، اس لیے میری طبیعت نے بھی اپنی بات منوانے کا، شور شرابہ کرنے کا انداز
اور اختیار کر لی ہے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق اختیار کر لیا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ شاعر ادیب جو ہوتا ہے اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ پیداوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح کا اس کا ماحول ہو وہ اس میں ڈال جائے، نہیں، اس کا یہ جو محاورہ ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے کہ شاعر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، ادیب اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اور ادیب جو ہے وہ اس کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے امت کی رہنمائی کی۔ وہ اپنے ماحول کو دیکھے گا اور پھر اپنے ماحول کی طبیعت کے مطابق ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ بات ان کی نہیں مانے گا، یہ نہیں ہے۔ ماحول کی پیداوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ماحول جدھر کی ہوا ہو ادھر چل پڑے، وہ بھی یہ نہیں ہے۔ ماحول تو ہمارا چاہتا ہی نہیں ہے کوئی سنجیدہ بات سنے۔ تو جو شاعر اس غیر سنجیدہ ماحول میں غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہنسالیہ بس یہ کافی ہے، وہ ماحول کی پیداوار نہیں ہے۔ ماحول کی پیداوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر وہ ہے جو ایک پاکیزہ پیغام لے کر آتا ہے، وہ اپنے ماحول کو دیکھے، سمجھے اور پھر وہ انداز اختیار کرے جس سے اپنے ماحول کی تربیت کر سکے، جس سے اپنی قوم کی تربیت کر سکے۔ وہ ماحول کے انداز میں ڈھلنے کا نام یہ نہیں ہے کہ شاعر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک انبیاء کا اسلوب ہے، انبیاء کا انداز ہے کہ انبیاء اپنی جس قوم کی طرف آئے، اپنی قوموں کی طبیعت، اپنے دور کے مزاج کے حساب سے انہوں نے وہ انداز اختیار کیا تاکہ ان کی قومیں ان کی بات کو سمجھ سکیں۔ تو میں نے ایسا ہی انداز اختیار کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ریشنل کہتے ہیں، ریشنل، کہ ہم عقل پرست ہیں، ہم وہی بات مانیں گے جو عقل کے ترازو میں پوری اترے گی، عقل کے معیار پر پوری اترے گی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل تو کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اگر 10,000 آدمی اکٹھے کر لے تو 10,000 آدمی کہے گا، میں سے ہر آدمی کہے گا کہ میری عقل زیادہ کارآمد ہے، میری عقل زیادہ کام کرتی ہے، میری عقل زیادہ تیز ہے۔ کسی کی عقل دوسری عقل کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہ پوری ٹرم ہے، یہ عقل کسے کہتے ہیں اور عقل کے مطابق جو چیز ہو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ایک پوری ٹرم ہے، یہ ایک انتہا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ عقل کو استعمال کرنا ہی گناہ سمجھتے ہیں، یہ دوسری انتہا ہے۔ تو بہترین انداز یہ ہے کہ عقل اور دل کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اعتدال ہی اصل ایسا وصف ہے جسے اختیار کر کے ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں اور صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 45 منٹ۔ چل سکتے ہیں 2 منٹ اور؟ جی مسئلہ تو نہیں؟ چھٹا بند شروع کرتے ہیں، لیکن چھٹا بند شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اقبال جو ہے نا، یہ پہلے دن بھی اشارہ کیا تھا، صرف یہی نہیں کہ وہ مکہ لہرا کر سٹیج پر اقبال کا شعر پڑھ دیا اور سمجھے کہ اقبال نے بس یہی کچھ کہا ہے۔ اقبال ٹھیٹھ صوفی ہیں، ان کے گھر کا ماحول ٹھیٹھ مذہبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنے بھی ہمارے قومی رہنما ہیں نا، ان کے بارے میں کبھی نہ سمجھیں کہ یہ شاید ہماری طرح کے مذہبی لوگ تھے۔ سر سید احمد خان کی شکل دیکھیں، ان کی جو ماشاءاللہ آتی ہے، پھر ان کے گھر کا ماحول پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا مفکر اور اس قدر ٹھیٹھ کر گھر کا ماحول ہے مذہبی، کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایون انگریز
لارڈ کی بیگم کو بھی اپنی بیگم سے نہیں ملنے دیا تھا انہوں نے کہا ہماری بیگمیں نہیں ملتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی ہماری بیگمیں پردہ کرتی ہیں. سمجھے؟ انگریز عورت کو بھی نہیں ملنے دیا تھا اپنے گھر کی خواتین سے. کہتا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اقبال ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ایک دو شعر جو ہم یاد کر لیتے ہیں اور سیاسی میدان سجا لیتے ہیں پڑھ کے تو اقبال وہی ہے. نہ 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 نہ، آخری درجے کے عاشق رسول تھے وہ، اور ان کا گھر آخری درجے کا ایک مذہبی گھرانہ تھا. اس لیے جب وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سمجھائیں گے، دین کی بات کریں گے تو محسوس یہی ہوگا کہ وہ نہ شاعر ہیں اور نہ ادیب ہیں، وہ ایک بہت بڑے واعظ ہیں. ساتویں بند میں کچھ اسی طرح کا ماحول وہ ہمیں دے رہے ہیں. بسم اللہ کریں، پڑھیں تھوڑے دو چار شعر. نوجوانہ تشنا لب خالی عیاق، ششتہ رو تاریک جاں روشن دماغ، کم نگاہ و بے یقین و نا امید، چشم شاہ اندر جہاں چیزیں ندید، ناقصاں منکر ز خود مومن بغیر، خشت بند از خاک شام ہمارے دید، مکتب از مقصود خش آگاہ نیست، آگاہ نیست. اندرونش راہ نیست. چلو بسم اللہ، بس کرو. یہ اقبال جو ہیں یہ سمجھیں کہ انہوں نے ابھی ہاتھ میں نشتر پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے نا، نشتر پکڑ لیا ہے نوجوانوں کی غلط افکار کا آپریشن کرنے کے لیے. اسے آپ جو شروع میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چشم بصیرت عطا کرے تو دیکھنا ایک دور آنے والا ہے، ایسے ہوگا. اس کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں، اس کا تعلق. اور جو میں نے درمیان میں بتایا تھا کہ اب ماضی سے نکل کر یا مستقبل کے تصور سے نکل کر ہم حاضر میں آ رہے ہیں، آگے ہیں. حاضر میں بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں، حاضر میں بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ اس کو حاضر میں ہی لیا جائے کہ اب ایسا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا ایسا اور ایسا ہو گیا ہے. نوجوانہ تشنا لب خالی عیاق، نوجوانہ تشنا لب خالی عیاق، شستارو تاریک چاں روشن دماغ، کامن گاہو بے یقینو نا امید، چشم شاہ اندر جہاں چیزیں نہ دید، ناقصاں منکر ز خود مومن بغیر، ناقصاں نہیں کہنا، ناقصاں منکر ز خود مومن بغیر، خشت بند از خاک شاہ معمار دیر، مکتبہ مقصود خیش آگاہ نیست، تاب جذب اندرونش راہ نیست. کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی حالت ملاحظہ کریں ذرا. نوجوانوں کی صفات گنوائی ہیں انہوں نے، جن کا وہ رونا روتے ہیں اکثر. بظاہر یہ شعر بڑی نا امیدی کے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے حالات وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے تھے، اور انہیں تڑپاتے تھے کہ ہمارا نوجوان جو ہے یہ کیسا ہے، نئی نسل جو کیسی آ رہی ہے آگے. نوجوانہ تشنا لب، نمبر 1 تشنا لب ہے، پیاسے ہیں. تشنا لب پیاسے. میں نے تو پانی پی لیا اس لیے. اچھا
خالی ایاغ، ایاغ کہتے ہیں پیالے کو، جام یا پیالہ. 2 نوجوانہ تشنہ لب 1. نمبر 2 خالی ایاغ. نمبر 3 شستہ روح. شستہ روح ترجمہ ابھی لفظی صرف کروں گا میں، دھوئے ہوئے یا دھلے ہوئے منہ والے. تاریک جہاں، اندھیری روح والے، تاریک روح والے، جان روح. روشن دماغ، دماغ ذہانت کے لحاظ سے بڑے روشن. کم نگاہ، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کم نگاہ. نمبر 7 بے یقین. نمبر 8 نا امید. نمبر 9 چشمے شاہ اندر جہاں چیزیں نہ دید، یعنی کہ آنکھوں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھی. ابھی ترجمہ صرف چلے گا. ناقصاں، نہیں ناقص نہیں، ناقص بے شخصیت. بے شخصیت ہیں. خود کے منکر، اپنی ذات کے منکر ہیں. دوسروں پر ایمان لانے والے، مومن بغیر دوسروں پر ایمان لانے والے، دوسروں کے لیے مومن، دوسروں کو ماننے والے. 9 آگے خشت بند از خاک شاہ میں مارے دیر. میں مارے دیر، دیر کا معنی پہلے بتایا تھا، چرچ، مندر، ٹیمپل، کوئی بھی مسجد کے علاوہ جتنے بھی عبادت خانے انہیں عام طور پر جو ٹیمپل ہیں انہیں دیر کہہ دیا جاتا ہے. ان کی اینٹوں سے، ان کی خاک سے، ان کی خاک سے مندر کا معمار اینٹیں بناتا ہے، اینٹیں بنا رہا ہے. میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے. خشت بند اینٹیں رکھ رہا ہے، ان کی اینٹیں بنا کے، ان کی خاک سے، ان کی مٹی سے مندر کا معمار، ان کی مٹی سے اینٹیں بنا کر اپنے مندر کی دیواریں بنا رہا ہے، اپنے مندر کی تعمیر کر رہا ہے. ہلا دینے والے شعر ہیں سارے. نوجوان تشنہ لب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان جو ہیں تشنہ لب ہیں، پیاسے ہیں. جب پیاسا ہو کوئی آدمی بالبلائے پیاس سے، اس کے ہونٹ سوکھ رہے ہوں، گلا سوکھ رہا ہو، پپڑیاں جمی ہوئی ہوں ہونٹوں پر، تو ظاہر ہے اس کا ایک علاج ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، پانی مل جائے اس کو. لیکن خالی ایاغ، ان کے پیالے میں پانی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دور کا نوجوان دین سے خالی، اخلاق سے خالی، انسانیت سے خالی، مروت سے خالی ہے. احساس ہے، اسے پیاسا ہے، احساس ہے، تڑپ رہا ہے وہ، لیکن کوئی اسے پانی پلانے والا ہے نہیں، کیونکہ پیالے خالی ہیں. اس دور کی تعلیم پر، تربیت پر تنقید کی ہے. 2 ہیں ہمارے سورس آف نالج.
ایک وہ ہے جنہیں ہم کالج یونیورسٹیز کہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جنہیں ہم مدارس کہتے ہیں، مدرسے کہتے ہیں۔ دونوں ہی نوجوان کی تربیت کرنے سے قاصر ہیں۔ کالجوں کی حالت تو آپ کے سامنے ہے، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ کیسے ہے؟ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ کہتے ہیں نا فرعون بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیتا تھا نا، یقتل ابناءہم یستحیی نساءہم۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ پاگل تھا، اتنے بدنام ہونے کی ضرورت کیا تھی، کالج بنا دیتا ہے، خود ہی اپنی موت مر جاتے بیچارے۔ یہ چھوٹا سا تبصرہ ہے کالج پر۔ تو آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان پیاسے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان چاہتا ہے مجھے پتہ چلے میرا دین کیا ہے، دین مجھے کیسے رہنمائی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، میرا پیغمبر میرے لیے کیسے رہنما بن سکتا ہے، میری زندگی میں میرا دین میری رہنمائی کہاں کر سکتا ہے۔ نوجوان تو چاہتا ہے، لیکن جن لوگوں نے رہنمائی دینی ہے ان کے اپنے برتن خالی ہیں، ٹھیک۔ دین کے نام پر جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کسی اور چیز کے لیے کام آ رہی ہے، وہ کسی اور چیز کام کے لیے صرف ہو رہی ہے، ان کا انداز بھی دین والا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا تبصرہ میں نے کیا ہے، یہ تو بہت ہی دردناک موضوع ہے نا، اس پر تو کئی گھنٹے انسان بول سکتا ہے کہ جو ہمارے مدارس کر رہے ہیں وہ، اور جو ہمارے کالج کر رہے ہیں وہ۔ نظام تعلیم جو ہے نوجوان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے جو ایک نوجوان کی تربیت نہیں کر رہا، لیکن نوجوان اب پیاسا ہے، نوجوان چاہتا ہے، لیکن ہمارے مدارس، ہمارے کالج ہمارے نوجوان کو مطمئن کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ شستہ روح، ایک تو یہ ہے کہ یہ پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور انہیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، ان کی پیاس بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری آفت جو جس میں یہ مبتلا ہو گئے ہیں وہ ہے کہ یہ شستہ روح ہیں، میک اپ کے شوقین ہیں، بس چہرہ سنوارتے رہتے ہیں، کبھی داڑھی کا یہ ڈیزائن بنا لیا، کبھی مونچھوں کا ڈیزائن بنا لیا۔ یہ ان کی زندگی کا زیادہ ٹائم آئینے کے سامنے گزرتا ہے۔ ابھی کیا کیا جائے اس کا؟ یہ وہ اقبال کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہاں میں نے پہلے بیٹا عرض کیا ہے نا، بتایا میں نے کہ اگر اس کو کہیں کہ آئندہ ہوگا، اپنے بیٹے سے مخاطب ہے کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ تجھے تیری زندگی دراز کرے اور تجھے بصیرت سے نوازے تو دیکھ لینا ایسا ہوگا، ویسا تو ہو گیا ہے۔ شستہ روح، چہرے بڑے دھلے ہوئے ہیں ان کے، تر و تازہ نہیں۔ تر و تازہ کو تو دھونے کی ہاتھ گنگن کو آرسی کیا، ٹھیک ہے نا، تر و تازہ کو تو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، شیراں دے منہ دھوتے ہوں ہیں۔ تر و تازہ نہیں ہے تو اس لیے تو بیچارے 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شامت ہے، بہت بڑی آفت ہے جس میں اس دور کا نوجوان مبتلا ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ شستہ روح ہیں، جسم کی ٹیپ ٹاپ کے لیے تو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں جو لوگ، چہروں کی تراش سے ان کو فراغت نہیں ہے۔
اور جتنی توجہ ان کی اپنے چہروں پر ہے، اپنے جسم پر ہے، تاریک جان، ان کی روحیں اتنی ہی تاریک ہیں۔ افزے تلاش حسن و حقیقت، کس جا ٹھہریں جائیں کہاں، چشم و لب و رخسار کی تہ میں روحوں کے ویرانے ہیں۔ چشم و لب و رخسار کی تہ میں روحوں کے ویرانے ہیں۔ روحیں ویران ہیں ان کی، روحیں تاریک ہیں۔ چشم، لب، رخسار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بڑے چمک رہے ہیں، وہ آپ نے مسجد قرطہ میں پڑھا تھا نا یہ، یا غازہ کی کرامات، کہ یہ سارے میک اپ کی کرامتیں ہیں جی، لیکن یہ چمکیلے چشم، آنکھیں، چمکیلے لب، چمکیلے رخسار، ان کی تہ میں اگر اتریں تو آپ کو روحوں کے ویرانے نظر آئیں گے۔ شستارو تاریک جاں، روحیں تاریک ہیں ان کی، روحوں میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ روشن دماغ، چہرہ، روح، دماغ، انٹیلیجنٹ ہے بہت، انلائٹنمنٹڈ۔ بڑے روشن دماغ ہیں جی، فر ہر چیز یاد کر لیتے ہیں، بحث میں کسی کے ساتھ کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، باتوں میں کسی کو دم نہیں مارنے دیتے۔ تو یہ روشن دماغ ہیں۔ روشن دماغ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روشن ہیں جی، جدید روشنی سے فیض یاب ہیں ہم، نئی روشنی سے کے پروردہ ہیں ہم ہر چیز نئے روشنی میں دیکھتے ہیں، جسے ہم انلائٹنمنٹ کہتے ہیں۔ دماغی طور پر کہتے ہیں بہت آگے ہیں جی، ذہین بہت ہیں، بڑے بڑے عقدے حل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے گنجلک مسائل میں رائے دے لیتے ہیں جی، لیکن روحوں کے ویرانے، روحیں تاریک ہیں۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ تشنہ لب ہیں، پیاسے ہیں جی، ان کی صحیح رہنمائی انہیں مل نہیں رہی ہے۔ یہ رہنماؤں کا زیادہ، اس میں رہنماؤں کا قصور ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے کچھ ہاتھ ہولا رکھا ہے انہوں نے کہ وہ تو پیاسے ہیں بیچارے، لیکن اس میں قصور ان کا نہیں ہے، ان کے پاس خود ان کے پیالے خالی ہیں، یعنی پیالے خالی ہیں، یہ اپنی تربیت نہیں کر سکتے بیچارے۔ پھر شستارو ہیں، یہ نوجوانوں کا قصور ہے، ساری تگ و دو ان کی جسموں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تاریک جاں ہیں، روشن دماغ ہیں، کم نگاہ ہیں، ان کی نگاہیں دور تک نہیں جاتی۔ نگاہ اصل میں وہی ہوتی ہے، اس پر بھی بہت زیادہ گفتگو کی ہے ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے صوفیہ کرام نے۔ نگاہ اصل میں وہی ہوتی ہے جو پردے کے پیچھے جھانک لے، جو ظاہری رعنائیوں سے گزر کر، ظاہری رنگینیوں سے گزر کر آگے دیکھ سکے۔ اصل میں نگاہ وہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم کا یہ قصور ہے، ہمارے مکتب کا قصور ہے، ہمارے مدرسے کا قصور ہے کہ ہم نوجوانوں میں وہ نگاہ پیدا نہیں کر سکے جو ان ظاہری رنگینیوں سے گزر کر آگے جا سکے، حقیقت تک پہنچ سکے۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوان کم نگاہ ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم بھی اسے ان کی آنکھیں نہیں کھلنے دیتی، ان کا ماحول بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلنے دیتا ہے، بے یقین ہیں۔ یہ سارے مستقل موضوع ہیں تصوف کے، یقین بھی تصوف کا، روحانیت کا مستقل موضوع ہے۔ تو غلامی سے بدتر ہے یہ بے یقینی۔ اقبال کہتے ہیں سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔
آغاز ہی ہمارا جو ہوا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون ہے. قرآن کریم نے جو ہماری تربیت کا جو پہلے ایک دو سٹیپ ہمیں بتائے ہیں نا، ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو ان سین ہے نا اس پر یقین ہو ہمارا. اور ہمارا اس وقت کا جو دانشور طبقہ، اپنے آپ کو جو دانشور کہتے ہیں نا، ان کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ وہ ان سین کو مانتے ہی نہیں ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ یقین ہو کہ ان سین ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بلکہ ہیں ہی ایسی چیزیں کہ جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں، انہیں ماننا ہے. سین کو اگر مانو گے تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی. ہماری نگاہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، ہماری نگاہ ہمیں بہت کچھ دکھاتی ہے. جو کچھ ہماری یہ ظاہری آنکھ ہمیں دکھاتی ہے یہ ہماری تربیت نہیں کر سکتی. ہماری ان آنکھوں سے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں چالاک بنا سکتا ہے، ذہین بنا سکتا ہے، روشن دماغ بنا سکتا ہے، ہوشیار بنا سکتا ہے، ہماری تربیت نہیں کر سکتا. تربیت کے لیے جو مرحلہ ہے وہ ان سین کا ہے، بالآخرۃ ہم یوقنون کا ہے. اس پر یقین رکھنا ہے. اور اس دور کا سب سے بڑا المیہ اگر ہم کہیں، سب سے بڑا نہ کہیں تو بڑے بڑے المیہ ہیں اس دور نے جو ہمیں دیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان سین پر ایمان نہیں رکھتا. یہ دور یہ نہیں کہ سارے نہیں رکھتے. ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ ان سین کو مانتے ہیں. وہ بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں وہ ان سین کو مانتے تھے تو وہ سائنسدان بنے ہیں نا. ہم صرف سین کو مانتے ہیں، وہ جو چیز نظر آ رہی ہے انہیں مانتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بے یقین ہیں. جی اقبال کہتے ہیں کہ بے یقینی تو غلامی سے بھی بدتر چیز ہے. ایک نا امید ہے. تو اس دور نے جو ہمیں تحفے دیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا تحفہ یہ ہے نا امیدی. امیدیں مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نا امیدی اس دور کا بہت بڑا تحفہ ہے جو نوجوان کو دیا ہے اس دور نے، کہ نوجوان نا امید ہے، اپنی زندگی سے نا امید ہے، اپنی ملازمت سے نا امید ہے، روزگار سے نا امید ہے، اپنے دور سے نا امید ہو چکا ہے. بیچارہ کیا کرے پھر؟ خودکشی کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، سوچوں میں جب وہ ہر طرف سے گھر جاتا ہے کہ کیا بنے گا کیا ہوگا تو ظاہر ہے بیمار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس دور کی بہت بڑی شامت ہوگی نوجوانوں کے لیے. نوجوان نا امید ہوگا یا نا امید ہے. چشمشاں اندر جہاں چیزیں نہ دید، ان کی آنکھوں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہی کی آنکھوں نے دنیا میں کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ ندیدے ہوں گے، وہ ندیدہ جانتے ہیں نا، لالچی، ہر چیز کو وہ اپنی جولی میں ڈالنے کی کوشش کرے. اس کا ذہن ہوگا کہ پوری کائنات سمٹ کر میری جولی میں آ جائے، بس یہ بھی لینی ہے، یہ چیز بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. ندیدہ پن جو ہوتا ہے یہ اعتماد کا، توکل کا دشمن ہے. یہ اس کا اپوزٹ سمجھ لیں. یہ مطمئن نہیں ہوگا اپنی زندگی پر، کبھی بھی اپنی موجودہ زندگی پر مطمئن نہیں ہوگا. یہ ایسے اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے کبھی اس نے کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. لپکے گا ہر چیز کی طرف. ایک بات ایک یہ مفہوم ہے اس کا کہ نوجوان ندیدہ بن جائے گا، نوجوان لالچی بن جائے گا، نوجوان جو ہے اس کا توکل ختم ہو جائے گا اللہ پر، اور ہر چیز کو سمجھے گا کہ یہ میری ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے. دوسرا اس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بنا ہے، اللہ کریم نے جو کچھ آپ کے لیے بنایا ہے یا آپ کے دیکھنے کے لیے بنایا ہے، انہیں دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو. عبرت کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عبرت کا یہی معنی ہے گزرنا ہے آگے.
آگے گزرنا ہے ہم نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، اس کی اصلیت تک پہنچنا ہے، ہم نے اس کی ماہیت تک پہنچنا ہے، یہ اصل ہے کیا دنیا، یہ کائنات کا ساز و سامان ہے کیا۔ گلزار ہست و بود نہ بے گانا وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ تو اس میں، اس کائنات میں ہر قدم پر اللہ کریم کے نقش آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کائنات کے پھول کی ایک پتی بھی آپ کو کائنات کے خالق تک پہنچا سکتی ہے جب انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں کی ہر چیز کائنات کی آپ کو آپ کے خالق تک پہنچانے کے لیے بنی ہے۔ یہ کارخانہ رگ و بو اس لیے ہے کہ اسے دیکھا جائے اور اس سے گزر کر اللہ تک پہنچا جائے۔ ہر راہ گزر پہ نقشے کفے پائے یار دیکھ، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر پہ نقشے پائے یار دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر راہ گزر پہ تمہیں ایسے نقوش نظر آئیں گے جن پر چل کر تم اللہ کریم تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ چند صفتیں ہیں، کہاں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پاس، ہم چند صفتیں ہیں جو ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے نا، جو اقبال نے گنوائی ہیں کہ اس دور کا نوجوان جو ہے وہ کیسے مسائل میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ نوجوان تشاں لب ہے، خالی اجاگ ہے، شستہ روح ہے، تاریک جاں ہے، روشن دماغ ہے، کم نگاہ ہے، بے یقین ہے، نا امید ہے، ندیدہ پن ہے اس میں بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ پسند کرتا ہے، ہم اس کی نظروں میں آ جائیں، وہ ہمیں پسند کر لے، ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔